अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। आज का शो स्पॉटलाइट के साथ आज का शो तरतीब दिया हमने आज के सियासी और सफारती और अदालती मामलात के पस मंज़र में। पाकिस्तान में वाक़यात की रफ़्तार इस कदर तेज़ है कि जो ख़बर सुबह जो है बहुत बड़ी नज़र आती है, वो चंद घंटों बाद यूँ लगता है कि तरजीही लिस्ट में वो कुछ छठे सातवें नंबर पर चली गई है। मुसलसल इवेंट्स हो रहे हैं, मुसलसल जो है नई से नई खबर आ रही है और एक हिजान और एक जिसे थरथली किसी कैफियत है वो लगती है। आज सुबह एक कमेटी बनाई स्पीकर साहब ने, जिसने कुछ ऑडियो लीक्स पर तहकीकात करनी थी। उसके बाद कुछ ख़त किताबत की। PTI ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिपोर्ट पेश की। उसके बाद कौमी असम्बली का बड़ा गर्मा गर्म इजलास हुआ जिसमें बड़ी हार्ड हिटिंग तकरीरें हुई और उसके बाद जो है मुसलसल अभी तक जो है ख़बरें आ रही हैं और नए नए से वाक़यात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि कल वो हाई कोर्ट में पेश होंगे, आज वो पेश नहीं हो सके, जिस पर ख़ासे जो थे वो रिमार्क्स थे बेंच के, जो कि इतने फेवर में नहीं गए। इसी तरह जो है गवाह जा रहे हैं कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है SCO की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सैटरडे को मगरब के रोज़ अदलिया के साथ ज़रा यकजहती के लिए अपने कारकुनों को बाहर निकल कर आने का ऐलान कर दिया। ये सारे वाक़यात ऐसे हैं कि हर वाक़या लगता है कि दूसरे से ज़्यादा अहम है और डिस्कस करने वाला, लेकिन ज़ाहिर है बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं वो डिस्कस हो पाती हैं। तो आज का शो भी हमने इसी तनाज़र में जो है वो तरतीब दिया है कि इन्हीं वाक़यात पर डिस्कस करेंगे और इन वाक़यात पर, इन डेवलपमेंट्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जो कि सेनेट की कमेटी ऑन नेशनल हेरिटेज के चेयरपर्सन है। सर वेलकम आपका शुक्रिया। किश्वर ज़हरा साहब मौजूद हैं, MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हैं और गुज़श्ता कई रोज़ से जो मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए हैं बड़े अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान, उसमें MKM की नुमाइंदगी की और बड़े अहम तारीख़ी मुज़ाकरात को विटनेस किया, उसमें हिस्सा लिया। उनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अंदलेब अब्बास साहबा, जो कि रुकन कौमी असम्बली रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बहुत वोकल और बहुत एक्टिव और हमेशा वाइब्रेंट किरदार अदा किया पार्लियामेंट के अंदर और नेशनल मीडिया पे। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। अफनानुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं, जो कि आप मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आज बड़ी हार्ड हिटिंग तकरीरें हुई हैं, कल भी तकरीरें हुई हैं और आज तो इस एक्सटेंट तक लोग गए कि जी चीफ़ जस्टिस साहब को, अदलिया की अहम शख्सियात को पार्लियामेंट में बुलाने की बातें हो गई और कमेटी बनाने की बातें हो गई और ये कहा कि क्यों तलब किया है रिकॉर्ड जो पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स हुई हैं लेजिस्लेशन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान जो PDM है वो क्यों समझती है कि अदलिया उनकी मुखालिफ है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं तलब करने की? इसकी वजह क्या ये है कि चूँकि आप बड़े अहम फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने किए उनको मान नहीं रहे, उन पर अमल नहीं कर रहे, तो कोई एंटिसिपेट कर रहे हैं आप कि शायद कोई प्यूनिटिव एक्शन हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? तो पहले से जो एक जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा रही है, इसकी वजह यह है, डर है, खौफ है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डर और खौफ नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आवाम के सामने हैं कि कुछ मखसूस लोगों ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा के फ़ैसले पे, जो बदतरीन फ़ैसला है दुनिया की, जो अदालती तारीख का बदतरीन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है, जो बुनियादी तौर पे एक सियासी फ़ैसला था, वो उसके थ्रू डिस्क्वालीफाई किया। फिर वो वहाँ पे नहीं रुके, फिर उन्होंने एक और फ़ैसला दिया जिसके तहत उनको पार्टी हेड से हटाया गया क्योंकि उन्होंने वोट ना दे सके। फिर वो वहाँ भी नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाइड है, उसके ऊपर भी फ़ैसला दिया। तो और उसके बाद फिर जो है ये 63A वाला जो मामला हुआ अभी जो रिसेंटली है, और ये वही एक ही सेट ऑफ मामलात है। लेकिन इसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है, जो मौजूदा इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल है। 63A का फैसला ठीक आया होता तो हमजा की हुकूमत जाती ना, उसकी हुकूमत ना जाती तो आज एक क्राइसिस ही ना होता। इनके गलत फैसले, गैर आइनी फैसले की वजह से, गैर आइनी गैर कानूनी फैसले। साहब, जब असम्बलियाँ टूटी हैं KP की और पंजाब की, तो उसको चल ही नहीं किया किसी ने। अगर आप समझते हैं कि वो गलत टूटी या नहीं टूटनी चाहिए थी, या अनऑथोराइज लोगों ने तोड़ी, या ऐसी शख्सियत ने तोड़ी जिसके पास इख्तियार नहीं था, या लेजिटिमेसी नहीं थी, या उसकी वजह नहीं थी, तो उसको चैलेंज करना चाहिए था आपको। देखिए, बात ये है चौधरी साहब कि हमने जो कानून बनाया था उन्होंने उसको उड़ा दिया, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को भी उड़ा दिया, उन्होंने हमारी हुकूमत को भी उड़ा दिया, हमारे पार्टी के हेड को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, और इस हद तक चले गए कि जब PTI की बारी आई तो कहा कि पार्टी हेड वोट पड़ेगा, जब हमारी बारी आई तो कह दिया पार्लियामानी लीडर का वोट पड़ेगा। जब मामला इस हद तक चला जाए, वहाँ पे फिर आप कह रहे हैं कि जी क्या उन्होंने पटिशन का करना था? जो सारे फैसले मैंने गिनवाए हैं, इनमें जो हुआ है उसमें भी वही होना था ना।
جہاں پہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا, آپ نے ایک قانون ہم نے بنایا, آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا, پیچھے رہ گیا کیا؟ اس دفعہ تو انہوں نے 90 دن کے اندر انتخاب کا کہا ہے اور تو کچھ نہیں کہا. نہیں وہ یہ دیکھیں بات بنیادی طور پہ میں بھی چاہتا ہوں کہ 90 دن میں انتخاب ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا کہ جہاں عمران خان کو سوٹ کر رہا ہے تو 90 دن, جہاں نہیں سوٹ کر رہا تو آپ کے 63 کے تحت فیصلہ آئینی ری رائٹ کر دو. یہ سہولت کاری بند کرنی پڑے گی بنیادی طور پہ. ہم نے اس لیے سہولت کاری کو روکنے کے لیے یہ سٹینڈ لیا ہے, اور اس کے لیے جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہم دیں گے. بعد میں آپ کو ویسے بنیادی طور پہ بتا دوں کہ یہ سارا کا سارا کھیل چکر ہے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا, اور ان کی محبت میں کچھ لوگ نڈھال ہوئے جا رہے ہیں, اور اس لیے یہ سارا کچھ. تو آپ اس کو انتخابات کرا دیتے اور جو بھی جیتا اس کے حوالے کر دیتے پنجاب اور کے پی, تو یہ تاثر تو نہ پیدا ہوتا ہے. نہیں تو مجھے آپ ایک بات بتائیں نا, جب انتخابات ہوئے تھے 2018 میں ہوئے تھے نا انتخابات, اس میں RTS بٹھا دیا گیا, آپ کو یاد ہوگا, ہمارے لوگ توڑے گئے, بعد میں جو لوگ انڈیپینڈنٹ جیتے ان کو ان کے ساتھ ملایا گیا, سارا کچھ یہ پوری سہولت کاری اس وقت بھی کی گئی. اس وقت کوئی اور محبت کا شکار تھا اس کی. چلے ذرا یہ میں بنیادی طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ رکنا چاہیے, اس کو بند نہیں باندھیں گے یہ رکے گا نہیں. یہ ایک کے بعد دوسرا فیصلہ اسی طرح کا کیے جا رہے ہیں جو, اور آئین دیکھیں آپ کو ہر چیز کا ایک رول آف دا گیم ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ. چلیں بات کرتے ہیں اندلیب عباس صاحب, جو کہ آپ کا ایک آپ کی پارٹی کا موقف ہے. ایک تو آپ بتائیے کہ اصولی طور پر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سب سے بالادست ادارہ ہے. اگر آپ اس پہ ہم بات شروع کریں تو جو اس وقت پورے ملک میں ساری سیاسی قوتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ جو ہے وہ جو کہ خالق ہے, اور خالق ہے آئین کی, آئین وہ بناتی ہے, آئین وہ تیار کرتی ہے, تو اس لیے وہ سپریم ہے. تو اگر کوئی ملک کی سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں تو PTI جو ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی. دوسری پھر یہ بات بتائیے گا کہ جن فیصلوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور ماضی میں بہت سے فیصلے ہیں, گیلانی صاحب کا فیصلہ ہے, بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اور بہت سے موقعوں پر سپریم کورٹ نے یا ہماری جو انفارچونیٹلی عدلیہ نے مشرف صاحب کو 3 سال دے دیے تھے. بہت سے ایسے فیصلے ہیں جہاں پر آج تک جو قانون دان ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو جہاں ماضی ایسا رہا ہو وہاں کیا سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہو کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو رولز آف گیم کی بات ہو رہی ہے اس کو سیٹ کر لیں, اور سیٹ کر کے پتہ چل جائے کہ کس نے کیا کرنا اور کس نے کیا نہیں کرنا. اندلیب صاحبہ. جی شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین سپریم ہے, ٹھیک ہے نا. آئین کو سپریم کرنے کے لیے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہے, لیکن وہ جو سپریشن آف پاورز ہے وہ بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کا دل کیا اپنے مطلب کی کلوز نکال لی اور اس کو امینڈ کر دیا, اور پھر کہا کہ جی سپریم کورٹ یا یہ جو چیف جسٹس ہے یا یہ جو بینچ ہے ہمیں قبول نہیں ہے. آپ ہسٹری دیکھیں, تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے. جب ان کے خلاف کچھ آیا, یہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا 1997 میں نواز شریف صاحب کو پھر یہی توہین عدالت کا کیس تھا, انہوں نے پھر ایسی امینڈمنٹس کی پارلیمنٹ میں جا کے جس سے یہ مطلب ہر قسم کے توہین اور کرپشن سے آزاد ہو کے جو مرضی کر کے آگے نکل سکتے تھے. جب اس میں پرابلم آیا یہ سارے چڑھ گئے سپریم کورٹ پہ. انہوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی, شیشے توڑے, ججز اپنی جانیں بچا کے باتھ روموں میں گھس کے گئے. یہ تو ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جی ارشاد نامہ پہ آپ جسٹس ارشاد کا پڑھ لیں, وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو رفیق تارڑ صاحب ہیں ماشاء اللہ وہ بکسے بھر کے پیسوں کے لے کے گئے بلوچستان بینچ کو توڑنے. اور پھر آپ کو یاد ہے جسٹس عبد القیوم ان کے ماڈل ہیں, ان کے رول ماڈل ہیں, وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے, لیکن ان کی کمی یہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ اس بات پہ نا اندلیب صاحب میری بات کی تائید کر رہی ہیں کہ جو کہ ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, چلے ان کی وجہ سے ہوئے یا آپ کی وجہ سے ہوئے, کسی اور کی وجہ سے ہوئے, یعنی عدلیہ کا جو مختلف ایسے فیصلے ہیں, ایسے ایونٹس ہیں جن پر ہم سب کو اعتراضات ہیں, آپ کو بھی ہیں, سول سوسائٹی کو بھی ہے, سب کو ہے. تو کیا اس کے بعد آپ نہیں سمجھتی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو سپریم ہونا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو اپنا جو لیجسلیشن کا حق ہے وہ اس کا حق سپریم ہے اور وہ حق رہنا چاہیے, نہ یہ کہ کوئی ادارہ ہے اور اس سے حق چھین لے, اس کی ہوئی قانون سازی کو جو ہے وہ اسٹے دے دے اس پہ. آپ میرا خیال ہے ہسٹری کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ نے ہسٹری میں دیکھا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
چاہے وہ ڈاکے مارے, کرپشن کریں, آئین توڑیں, لیکن چونکہ وہ سپریم ہے اس لیے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ججز کو مار گور کے اپنے آپ کو, یہ تو تاریخ کہہ رہی ہے کہ جی یہ سارا غلط ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عبد القیوم نے بھی یہ کہا کہ جی یہ یا پریشر ڈالتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں, یہ ان کی سب کی یہی حرکتیں ہیں. یہ تو پروو ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہی جج تھے, یہی بینچ تھا, یہی سو موٹو تھا. انہوں نے ہماری پچھلے سال حکومت جو ہے جب نکال دی تو آپ لوگ سارے واہ 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 واہ, اور یہی ساری پارٹیاں کہ کیا چیف جسٹس ہے, کیا تاریخی فیصلہ ہے, کیا یہ سو موٹو ہے. آج جو فیصلہ ان کے خلاف گیا, اور وہ کیا فیصلہ خلاف ہے, وہ ان کی حکومت لے لوں. سوری جسٹ لیٹ می فنش. نہیں فنش کریں. جی حکومت نہیں نکالی, ان کو صرف انتخابات کا کہا ہے کہ 90 دن میں ہے جو کہ آئین کے مطابق ہے. تو یہ جناب اٹھ گئے ان پہ چڑھائی کرنے, اٹیک کر دیں گے ان کو, جو جس کو کہتے ہیں لاز بنا دیں گے کہ جی ان کو ختم کر دیں, سپریم کورٹ بند کر دیں. یہاں تو جسٹس عبد القیوم کی روح ڈالیں. آپ کے ساتھی کشور زہرا صاحب کو لے لوں, ان سے بھی بات کر لیں تاکہ ہمارا ایک راؤنڈ مکمل ہو جائے. کشور صاحب آپ بتائیے کہ آپ مذاکرات میں شامل تھیں, آپ نے تینوں ادوار میں پارٹیسپیٹ کیا. تاثر یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ بے نتیجہ جو ہے وہ رہے ہیں, اور اب پتہ نہیں اگلا دور ہوگا یا نہیں ہوگا, چونکہ پی ٹی آئی نے جا کے مذاکرات کی رپورٹ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. تو ایک تو دونوں باتوں بتائیے کہ اب مذاکرات ختم ہو گئے ہیں یا کوئی دور ہونا ہے, اور یہ جو تاثر ہے کہ بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں, اس کو بھی ذرا بتائیے گا کہ ہوا کیا مذاکرات کے دوران. چودھری صاحب وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں شریک کیا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گی کہ آج صحافت کا دن منایا جا رہا ہے, تو میں اس کے توسط سے آپ سے بھی, آپ کے چینل سے اور تمام میڈیا سے گزارش یہ کروں گی کہ دیکھیے ہر چینل اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے, محنت کرتا ہے کہ ریٹنگ بڑھے. لیکن اس وقت میں پاکستان کی ضرورت اس بات کو سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اب سب سے بڑی تعداد عوام کی ہے, وہ کسی بھی پارٹی کی طرف ہوں, جس پارٹی کی طرف بھی ہوں. ایک طرف تو ہمارے یہاں کے معاشی حالات, مہنگائی, ان تمام چیزوں نے میرے پاس پہلی دفعہ وقت کم ہے نا, اگلے سیگمنٹ میں بات کرنے کے. مذاکرات کا بتائیے گا کیا ہوا کیا. نہیں تو میں مذاکرات پر ہی آ رہی ہوں, آپ کے پاس. لیکن اگر ایک انہیں کوئی خوشگوار جھونکا ملا ہے اس وقت, تو ایک یہ مذاکرات کی وجہ سے ملا ہے, کیونکہ دیکھیے وہ بحث, وہ لڑائی جو گلیوں سڑکوں پہ نکل آئی تھی, وہ اب سیاسی لوگوں کے پاس ہے, پارلیمنٹرینز کے پاس ہے. اور دونوں پارٹیوں نے, خان صاحب نے بھی اور میں حکومت کی اتحادی ہوں, انہوں نے بھی بڑے زیرک اور سمجھدار اور سیزن پولیٹیشین کو بٹھایا ہے. جو وکلا بھی بٹھائے ہیں ہمارے قابل فخر ہیں, ظفر عالم صاحب ہیں یا تارڑ صاحب ہیں, اعظم تارڑ صاحب. اور آپ یہ دیکھیے کہ ادھر ادھر بہت ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو ابھی مجھ سے پہلے تو ہماری دوست بول رہی تھیں, ہماری بہت اچھی دوست ہیں وہ تمام تر, اس کے باوجود تو یہ گفتگو کی گئی کہ آصف صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا یا فلاں نے کیا کہا. تو میری صرف ایک گزارش ہے کہ دیکھیے نگیٹو پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس وقت وہ پازیٹیو باتیں جس سے کہ تھوڑا سا عوام نے سکون کا سانس لیا تھا, ان کو خدا کے لیے پروموٹ کیجیے, ان چیزوں کا مت ذکر کیجیے کہ جس سے عوام اور زیادہ پریشان ہو. اچھا, مذاکرات کے حوالے سے میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوں کہ دیکھیے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی, دونوں کے ساتھ گفتگو میں برابر کی شریک رہی تھی, کیونکہ یہ ایک سمجھیے کہ پہلی ہی میٹنگ میں ایک قدم یہ بڑھا تھا کہ انہوں نے اپنا پروپوزل پیش کیا, انہوں نے اپنا پروپوزل کیا. دوسری میٹنگ میں دونوں نے اپنے اپنے لیڈر سے ڈسکس کیا, اور دوسری میٹنگ بھی ہوئی. اور دوسری میٹنگ میں لیکن دیکھیے جو چیز جس نے سے نقصان پہنچایا اور جھٹکا لگا کہ پہلی میٹنگ کے دن اتفاق سے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی شاید پیشی تھی, اور وہاں پہ کوئی 20-25 لڑکے نوجوان گرفتار کر لیے گئے, جو کہ ناخوشگوار واقعہ تھا. اور جب یہ دوسری میٹنگ کے لیے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا, تو حکومتی لوگوں نے بھی میٹنگ نہیں شروع کی, کہا کہ پہلے معلومات لیتے ہیں. اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ تھے, فوری طور پہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو اسپیکر پہ رکھا گیا تاکہ جو مہمان آئے تھے وہ بھی سنیں اور ہمارے لوگ بھی سنیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. لیکن دیکھیے تکلیف دہ بات اس حکومت کی نہیں, ہمارے ہاں پہلے سے چلی آ رہی ہے, پولیس ریفارمز کی ہی نہیں گئی ہے آج تک. پولیس کو جو حکم دیا جاتا ہے
उससे, क्योंकि देखिए मैं खुद सियासी पार्टी से वाबस्ता हूँ, मेरा ताल्लुक आपने ये नहीं बताया अभी तक, मैंने जो ब्रेक लेनी है मैं इसी से रिलेटेड, देखिए मैडम वक्फा लेना मेरी अर्ज सुनिए ना, मैंने वो टाइम की लिमिट होती है, मैंने अर्ज करना, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर आप मुझे यस और नो में बता दें कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं या अभी चल रहे हैं आगे? नहीं ख़त्म नहीं हुए हैं, मुज़ाकरात ख़त्म नहीं। हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो हमारा अगला सेगमेंट होगा उसमें अपने मेहमानों के साथ ये मौजू और इसके अलावा जो दीगर मौज़ूआत हैं आज के असम्बली प्रोसीडिंग के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। अफनान साहब, आप ये बताइएगा कि आज एक और जो है वो कमेटी बनी, कल इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि जी हम कुछ ऑडियो की लीक्स जो है हुई हैं उसकी तहकीकात करेंगे। फिर आज एक रेफरेंस भी दायर हुआ है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें जो पंजाब असम्बली की टिकटें बांटी गई हैं उस हवाले से आपके जो कुछ लोग हैं, मलिक अहमद खान साहब वगैरह गए हैं। इसके पीछे क्या, एक तो इसका कानूनी पहलू है, वो पार्टी है, वो जिसको मर्जी टिकट दे, जिसको मर्जी टिकट ना दे, आप कैसे क्या लेना देना। दूसरा इसकी जो एक अखलाकी पहलू है कि आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत में लोगों की जो है वो पर्सनल गुफ्तगू वो टेप होती है, वो मंजरेआम पे आ जाती है। तो ये इस पे आपको सियासी जमात के तौर पे तो एतराज़ होना चाहिए, टेपिंग पे और जासूसी पे और इन चीज़ों को सामने लेके आने पे। आप उस पर रेफरेंस दायर कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये तो हम नहीं कह रहे कि हम ये लीक कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक कानून पे काम कर रहा हूँ, डेटा प्रोटेक्शन का कानून है। अच्छा, वो मैंने प्रेजेंट भी कर दिया सेनेट में, इंशाल्लाह वो कमेटी में लगेगा। तो उसमें बेसिकली हम लोगों की जो प्रिवेसी है और जो उनके जो डेटा से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात इस मामले की पर्टिकुलर की रह गई, देखें ये बात आप ध्यान में रखें कि ये पीटीआई जो है, अगर इनके दौर में सहाफ़ियों को गोलियां मारी गई, इनके दौर में लोगों को अगवा किया गया, इनके दौर में मैं नहीं हो जो फ्रीडम ऑफ मीडिया की जो रैंकिंग है उसके अंदर हम कभी इतनी तनज़्ज़ुल ही नहीं आई जितनी इनके 4 साल में आई। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका आई एम 100% ऑन बोर्ड ऑन दिस। लेकिन आप इन लोगों के करतूत देखें कि ये आवाम को भाषण देते हैं कि जी रास्ते मदीना, और एक्चुअल इनकी हकीकत क्या है वो सामने लेके आना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रॉड के अंदर बहुत सारे लोग आप ये इतराफ़ कर रहे हैं कि लेके आए हैं आप सामने। नहीं, हम नहीं लेके आए, जो भी लेके आया है बहुत सारे लोग ला सकते हैं ना। बात ये है कि इसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्यों लिए उस टिकट के लिए, सवाल तो ये है ना। और वो लोग ले रहे हैं जो सारे पाकिस्तान को भाषण दें रास्ते मदीना का मतलब वही लोग इन्वॉल्व हैं। तो बात ये है कि ये जो है ये मामला इस तरह तो ज़ाहिर है हम नहीं चलने दे सकते ना भाई। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडक्ट, उसकी असासे और उसकी सब कुछ जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं चूँकि आगे बढ़ना, लेकिन जो साकिब निसार साहब हैं वो अब एक प्राइवेट पर्सन है, वो अब चीफ जस्टिस नहीं है, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। उनका बेटा अगर है तो वो भी एक प्राइवेट आदमी है। मैं सिर्फ एक बात कह देता हूँ टीवी के ऊपर, साकिब निसार के असासे जो है वो आप पब्लिक करवा लें, चल उसके और उसकी फैमिली के। ठीक है, अगर 10 अरब रुपए में ना हो ना, मैं 1-2 अरब रुपए की बात नहीं कर रहा, लंदन में प्रॉपर्टी, लंदन में महंगी गाड़ियाँ, लाहौर में मतलब कोई जगह नहीं इसने छोड़ी। आप समझते हैं कि उनको पब्लिक होना चाहिए? इतना पैसा है उसके पास कि वो अकेला इलेक्शन करा सकता है, इतना पैसा है उसके। अच्छा, बात करते हैं अंदलीब साहब, आप ये बताइएगा। मैं एक बात सॉरी ऐड कर दूं एंड में, ये उनकी बारी है, उनका वक्त जो है मैं खत्म कर रहा हूँ। डाका चोर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग के मुताबिक सबसे ज़्यादा चोर इस मुल्क के अंदर जो गुजरा है इमरान खान गुजरा है। मैं नहीं कह रहा। अच्छा अंदलीब, आप ये बताइएगा कि जब आप लोग ये मुतालबा करते हैं कि पूरे मुल्क में जो है ये जो टॉक्स हुई हैं, इसमें मुतालबा सामने आया कि जी पंजाब बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली और कौमी असम्बली को भी तोड़ दिया जाए और 14 अगस्त को या 15 अगस्त को इंतखाबात करा दिए जाए। पंजाब और केपी असम्बली तो आपने तोड़ दी, अभी जो बाकी 3 असम्बलियाँ हैं, इलेक्टेड असम्बलियाँ हैं, इनको आपके मुतालबे पर क्यों तोड़ दिया जाए? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास? पहली बात तो ये देखें, ये हम तो बहुत देर से डिमांड करें ऑडियो वीडियो लीक्स का पूरा फोरेंसिक होना चाहिए। आपको पता है कि वो क्राइम प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है 2016 का गालिबन, वो ये कहता है कि जी आप जब टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्राइवेसी के अंदर इंटरफियर करते हैं, तो जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको इजाजत लेनी पड़ती है पहले कोर्ट से। तो कौन कर रहा है पहले तो ये जाहिर होना चाहिए। जब आप ये जाहिर ही नहीं करेंगे कि कौन है, दैट मीन्स के ये पूरी एक धंधा है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فورینسک ہی نہیں کرایا تو وہ تو پھر اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ویڈیو جس کی بھی ہے اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے حکومت باہر لائے کہ جی یہ لوگ ٹیپ کر رہے ہیں نمبر 1. کیونکہ اب ہوا کیا ہے, کیونکہ پکڑے نہیں جا رہے, صرف آڈیوز آ رہی ہیں. تو ہوا کیا ہے کہ ہماری ٹاپ سیکرٹس آؤٹ ہو گئی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہنا ربانی گھر کی ڈسکارڈ لیکس میں آ گئی ہیں. آپ دوسروں کے بیڈ روموں میں جا کے اپنے سارے کیمرے اور وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا نے آپ کو ہیک کر کے آشکار ہو گیا کہ جی آپ کی جو فارن پالیسی تھی اس میں آپ امریکہ کے نیچے لگے ہوئے ہیں. اور وہ سارا واشنگٹن پوسٹ میں ٹاپ سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ دھجیاں اڑ گئی ہیں اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. آج فارن آفس چپ ہے, ایک لفظ نہیں اس نے کہا کہ یہ غلط ہے, ایک لفظ نہیں کہا کہ کیوں یہ کہا گیا ہے, ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کی کیا فارن پالیسی ہے. یہ اس پہ کمپلیٹ خاموشی ہے نمبر 1. اور وہ اسی لیے ہے ذرا اسمبلی پہ آئیے گا, اسمبلی پہ آئیے گا ذرا اسمبلی کے. اسمبلی پہ دیکھیں بات کیا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں جی سب کا ایک دن ہونا چاہیے. ہم نے کہا ایک دن کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. ہم تو 2 اسمبلیاں توڑ بیٹھے ہیں, باقی 3 آپ توڑ لیں. ٹھیک, یہی بات تھی. ٹھیک. میں ذرا بڑھتا ہوں آگے ذرا کشور زہرا صاحب کی طرف. کشور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کے دوران حکومت نے آفر کی ہے کہ ہم سپٹمبر کی کوئی تاریخ ہے 15 غالباً, اس پہ ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں پورے ملک میں, لیکن اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اس پہ کی تصدیق کیجیے گا ذرا. چودھری صاحب ویسے مجھے اعتراض ہے یہ کہنا کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا, اور آپ نے یہی سوال کیا تھا, میں اسی کا آپ کو جواب دے رہی تھی کہ ایسے ان مذاکرات کے درمیان ایسے واقعات آئے کہ اسی وقت ٹوٹ سکتا تھا یہ, لیکن نہیں ٹوٹا کیونکہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے وہ سمجھدار لوگ بٹھائے گئے ہیں کہ ہمیں دیکھیے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں کہیں یہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد آپ یہ سوچیں یا میں کہ پی ٹی آئی ہار گئی اور حکومت جیت گئی یا حکومت ہار گئی اور پی ٹی آئی جو جیت گئی. ایسا نہیں. وقت اور حالات موقع ہے کہ ان دونوں کو سمجھوتے کے ساتھ 2 قدم وہ بڑھیں 2 قدم یہ بڑھیں تاکہ حالات میں وہ بہتری آ سکے اور عوام سکون کا سانس لے سکیں. لیکن پی ٹی آئی تو آج سپریم کورٹ چلی گئی نا رپورٹ لے کے, سے لگتا یوں ہے کہ وہ مایوس ہیں, مذاکرات آگے نہیں بڑھے. دیکھیے یہ جمہوریت کی نشانیاں ہیں. اگر وہ ایسا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں تو کیا, اور عدلیہ ہی کو دیا نا, کیا ہمیں عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے یا آپ کو نہیں ہے اعتبار؟ دیکھیے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ نیگوسیشن کی بات شروع ہوئی تو اس فیصلے میں سب سے پہلا قدم ہمارے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نہیں اس کے بغیر نہیں ہوگا, اور جو پی ڈی ایم کے ہیڈ نے فضل الرحمان صاحب انہوں نے نہیں اس میں شامل ہوئے. یہ جمہوریت کی نشانی ہے, شخصی آزادی ایک آزاد اس کا وہ تصور ہے, لیکن حکومت نے نیگوسیشن کیے, بیٹھے, آج بھی بیٹھی ہے, ان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور چاہے وہ یہاں سے کوئی غلط باتیں کہہ رہا ہو, چاہے وہاں سے گرفتار کر رہا ہو اور پھر چھٹ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ نیگوسیشن ہوئی ہے. اور جہاں پہ آ کے بات رکی ہے وہ رکی بھی نہیں ہے, اس وقت ڈسکشن جاری ہے کہ جیسے 14 مئی میں الیکشن کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں انہوں نے اپنا پروپوزل پیش کیا پی ٹی آئی نے, اور یہاں پہ انہوں نے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سامنے بجٹ بھی ہے اور جو معاشی صورتحال ہے, جو حالات ہیں, اس میں ٹرانسفر آف پاور ایک رسک اور ایک پریشان. دیکھیے جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی کوئی بہت خوش نہیں ہے, ایسے حالات میں پاکستان نہیں ہے, اور جن کو لینے کی جلدی ہے وہ بھی ایک سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت اگر وہ ٹیک اوور کریں گے تو کیسے آگے بڑھ سکیں گے. تو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ اس کو ناکام نہ سمجھیے ابھی, کیونکہ آپ کے خیال میں مذاکرات جو ہیں وہ ناکام نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک تعطل آیا ہے, بریک آیا ہے, اور اس بات کا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے ایک مرتبہ پھر شروع ہو جائے. میں اسے بریک بھی نہیں کہوں گی, تعطل صرف اسے کہہ رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی وائف کی طبیعت ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. اب ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا مذاکرات کے حوالے سے اور مذاکرات کے پس منظر میں اور مذاکرات کے پیش منظر میں جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. فرحان اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہیں ایسے نازک موقع پر جب اتنی ٹرموائل چل رہا ہے وہ تشریف لے گئے 4-5 روز کے لیے برطانیہ. وہ تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے, ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے.
ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ ملیں گے نواز شریف صاحب سے اور فیصلے نواز شریف صاحب کریں گے کہ الیکشن کب ہونا ہے کب نہیں ہونا, اسمبلی توڑنی ہے نہیں توڑنی. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا اتحاد جو ہے, آپ کی حکومت ہے, اس بات پہ تیار ہے؟ جب 15 اگست کی بات ہو رہی ہے اور 15 ستمبر کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں 1 مہینہ ہے صرف, یعنی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے, تو کوئی ایسی اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ قبل از وقت اسمبلیاں توڑ دیں اور پی ٹی اے کی بات مان لیں اور الیکشن جو ہے آپ کے ذہن میں جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہو جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آلریڈی اکتوبر نومبر سے سپتمبر میں آ گئے ہیں, ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. فلیکسیبلٹی اب ان لوگوں کو دکھانی چاہیے کہ یہ اس ڈیٹ کے اوپر ایگری کر جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی حکومت توڑ دی جائے تو 90 دن تو آج بھی لگیں گے الیکشن ہونے میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اور اگر مہینہ اور گزر گیا تو وہ ڈیٹ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے, اسمبلی توڑو نہ توڑو, سے فرق ہی نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے. نان ایشو نہیں, بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آفس میں ہوں بیٹھے ہوئے, جب الیکشن جو بڑی واضح بات گمان ہے نا, یہ آپ گمان نہیں ہے, یہ گمان نہیں ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن یہ دیکھیں یہ ان کی سازشیں ہمیشہ اسی طرح ہی رہی ہیں کہ کبھی کسی کو جنرل فیض کو لے کے شروع ہو گیا ہے, کبھی کسی کو, یہ ان کو کوئی نہ کوئی سہولت کار مل جاتا ہے, یہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو ابھی کوئی ان کو ملے ہوئے ہیں, یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو جسٹس قیوم کی بات کر رہی تھیں, یہ جسٹس کھوسا کو بھول گئیں کہ جسٹس کھوسا کو عمران خان نے ٹاک شو میں بول دیا کہ میں تو باہر خوار ہو رہا تھا, جسٹس کھوسا نے کہا تم ادھر خوار ہو رہے ہو, میرے پاس آؤ, میں تمہارا مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں. معاملے کو پہلے انفریکچوئس قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے لیا گیا. حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح. اور پھر یہ خالی یہ ایک چیز نہیں ہے, سپریم کورٹ کے اوپر تو اٹیک انہوں نے کیا, انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر اٹیک کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا, انہوں نے پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی آفیشلی طور پہ. یہ سارے ماضی کے واقعات ہیں. میں کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے اپنے دور میں جب وزیر اعظم تھے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ فون کال ٹیپ کرتی ہیں, اس میں کیا برائی ہے, یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. میرا بھی فون کال ٹیپ کرتے, بڑے فخر سے بتاتے تھے. آج آپ دیکھیں ان کے جو ہے وہ آزادی ہے, جو ہے وہ صحافت اور رائے کی. ہمارے ہاں اتنے گرے ایریاز ہیں کہ ہر ایک پارٹی کے بارے میں وہ سارا دن بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو کہ آگے بڑھنا ہے. اندلیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب 14 مئی میں چند دن باقی ہیں اور آج بھی اور کل بھی آپ کی پارٹی ڈٹرمن ہے کہ ہم نے 14 کو ہی الیکشن جو ہے وہ کرانے, حالانکہ حکومت بھی تیار نہیں ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ پٹیشن میں چلا گیا ہے ریویو میں. اس کے باوجود آپ کو کیوں یقین ہے, کس کے بھروسے پر یقین ہے کہ الیکشن 14 مئی کو پنجاب میں ہو جائیں گے؟ بڑی آبویس سی بات ہے جی کہ آپ کو آئین کی پاسداری میں تو 90 دن بنتے ہیں. دوسرا جو 4 اپریل کا آرڈر آیا تھا اور اس کے بیچ میں مذاکرات آئے تھے, مذاکرات کو انہوں نے کہا جی آپ کنٹینیو رکھیں, لیکن یہ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو 14 مئی کو الیکشنز ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 بڑی سمپل بات ہے کہ ہم نے الیکشنز کو پرسیو کرنا ہے, ہم نے اپنی جو پورا پروسیس کیا ہوا ہے. اب ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جی 21 ارب روپیہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ ان کے اپنے ایکس پرائم منسٹر حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 84 ارب کی جو آپ نے مفت آٹا دیا ہے اس میں سے آپ 20 ارب کھا گئے. اور انہوں نے آج دوبارہ کہا ایک پرائیویٹ انٹرویو میں کہ میں کس نے کھایا اور کیسے کھایا, انویسٹیگیشن کرایا حکومت, میں اس کو سب بتا دوں گا. تو مطلب 20 ارب روپیہ آپ غریبوں کا پیٹ کاٹ کے, ایک گوا جا رہا ہے, ایک جو ہے لنڈن جا رہا ہے, اور آپ فل عیاشی پہ ہیں. لوگوں کو آپ آٹے کے لیے ترسا رہے ہیں اور وہ 21 ارب کے آپ الیکشنز ان کو. اچھا اندلیب صاحب ایک مجھے بات بتائیے گا, آپ چونکہ فارن آفس کو ڈیل کرتی رہی ہیں, اگر آپ کی حکومت ہوتی اور گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوتا اور اتنے ہی برے حالات ہوتے تو آپ نہ جاتے وہاں پہ؟ دیکھیے جی ہم نے تو ایک کشمیر پہ جو سٹینڈ لیا تھا وہ مثالی تھا. اب مجھے یہ بتائیں, اس وقت 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں لکھی جا رہی ہوں, پوچھی جا رہی ہوں کہ اتنے سکینڈلز آئے ہیں انڈیا پہ. پہلے تو وہ پلوامہ پروو ہو گیا کہ ہم صحیح تھے, کوئی کسی قسم کا فورن منسٹر کی طرف سے آنے ٹگے کا بیان تک نہیں. اس کو تو پوری دنیا میں اچھالنا چاہیے تھا. دوسرا, مودی کے اوپر پورا سکینڈل آیا ہوا ہے ڈس انفارمیشن کا, جھوٹ کا, اور کشمیر کے اندر جو کچھ اس نے کیا, ہماری طرف سے ایک بیان نہیں آیا. اس کے الٹا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے ان کو سائیڈ لائنز پہ نہیں ملنا. جے شنکر نے انکار کر دیا ہے, اس نے کہا میں ریکویسٹ آئی تھی
پاکستان کی طرف سے بلاول نے کہا تھا میں ملنا چاہتا ہوں. جی میں لے لوں چونکہ آخری 2 منٹ ہے تو میں کشور صاحبہ سے بات کر لوں. میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات سے ہٹ کے بات کروں گا چونکہ آپ بڑی میجر الائی ہیں اور آپ کی چند ووٹوں پر بھی بڑا انحصار ہے. یہ جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں, چیف جسٹس صاحب کو بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اس اسٹینڈ اس موقف کے ساتھ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو کمیٹیاں بن رہی ہیں, آپ کی پارٹی اس پہ اسٹینڈ کرتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, تائید کر رہی ہے اس بات کی؟ دیکھیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے وہ کمزور کی گئی ہے ایک انجینئر طریقے سے, اور یہ آج کی یا 1 سال کی بات نہیں, کئی سالوں کی ہے. اس لیے میری اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے گزارش ہے کہ اس کی سپریمیسی کو قائم کرنے میں آپ دونوں کا ہاتھ ہے. اگر آپ دونوں سمجھداری سے کام لیں گے, یہاں کے عوام کا مسئلہ حل کر سکیں گے, پاکستان کی سالمیت کو داؤ نہیں لگائیں گے, تو یہ سپریم ہوگی. میڈم پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں رکاوٹ کون ہے؟ نہیں دیکھیے میرا آخری جملہ پارلیمنٹ کی بالادستی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں رکاوٹ کون ہے, وجہ کون بنی ہوئی ہے؟ آپس کی لڑائی, اپوزیشن کے حکومت. اچھا میری بات سنیے, آپ دیکھیے عدلیہ کا بھی دیکھیے, جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے بعد انہوں نے انتظار کیا. آپ گزشتہ 3-4 دن کی خبریں دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے دیجئے, مذاکرات کا دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرے یا پنچایت کا کردار ادا کرے. یہ آپ کے اتحادی کہتے ہیں میڈم, آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ مذاکرات کرائے. نہیں دیکھیں, سپریم کورٹ نے کیونکہ ایک فیصلہ دیا ہے نا, تو اب اس کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ اس فیصلے پہ کوئی زبردستی. میرے پاس آخری 1 منٹ ہے اور افنان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. جی افنان صاحب. سہولت کی بات کر رہے ہیں صاحب کی جو ڈپلومیسی وہ اتنی سکسیسفل تھی کہ جس ملک میں ہم جاتے ہیں وہ ان کو ایسی باتیں کہتا ہے جو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. ایک دفعہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا تھا, سارے دنیا کے جو آئے ہوئے تھے ہیڈ آف اسٹیٹس, پوٹن بھی آیا ہوا تھا اور بڑے, وہ سارے کھڑے ہوئے تھے, یہ موصوف بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. یہ ان کی اور ہمارے قریبی دوستوں نے کہا ہے ان کے بارے میں جو الفاظ بولے میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. لوگ ان کے انداز کو پسند کرتے ہیں نا سر, وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے اپنا یہ لونڈا لپاڑا سین جو ہے یہ ملک میں پولیٹیشین ہے, لونڈے لپاڑے تو نہیں ہے. مطلب حرکتیں تو لونڈے لپاڑے والی ہیں نا کہ آپ جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں, آپ کو تمیز ہی نہیں ہے, آپ کو بیسک ڈپلومیٹک سینس ہی نہیں ہے. آپ نے چائنا سے ہمارے تعلقات بات آپ کی چل رہی ہے لیکن ہمارے پاس جی ختم کیجیے گا. جی سی سی سے ہمارے حالات جو ہمارے دوست ملک کے ساتھ شکریہ افنان اللہ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی. اس کے علاوہ میڈم کشور زہرا صاحبہ MKM پاکستان سے تعلق ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے علاوہ اندلیب عباس صاحبہ نمائندگی کی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی. ہمارے تینوں مہمانوں نے اپنے موقف کا بڑے کھل کر اظہار کیا. یہ تھا ہمارا آج کا شو اسپاٹ لائٹ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.